हिमालय किस्त नंबर 191। टैक्सी का सफर खत्म हो चुका था। ये सड़क सीधी न जाने कहाँ निकल गई थी। सड़क के किनारे हाईशून का बोर्ड नजर आ रहा था। एक खासा कुशादा रास्ता इस सड़क के दाएं समत बना हुआ था और उस रास्ते के दोनों समत दरख्त खड़े थे। बड़ी वसीउर इस जगह घेरी हुई थी। हाईशून के एक पत्थर के बने हुए दरवाजे पर ऑफिस की तख्ती लगी हुई थी और अदनान उसी जगह टैक्सी से उतर गया था। उसने ड्राइवर को बिल अदा किया और वो शुक्रिया अदा करके चला गया। तब अदनान ऑफिस में दाखिल हुआ जहाँ दो अफराद उदास बैठे हुए थे। मुझे कुछ मालूमात दरकार हैं, अदनान ने कहा। आज छुट्टी है जनाब। क्या मतलब? पीर के दिन हमारे यहाँ मुकम्मल छुट्टी होती है। मैं गैर मुल्की हूँ, मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। टैक्सी भी छोड़ दी है मैंने, अब मुझे क्या करना चाहिए? जो दूसरे करते हैं, इनमें से एक ने कहा और दूसरा मुंह फाड़ कर हंस पड़ा। बड़े मस्खरे हैं आप लोग। मैं भी कुछ मजाक करूँ आपसे? अदनान दांत निकाल कर बोला और हंसने वाले फौरन ही मुंह बंद कर लिया। नहीं जनाब, रहने से, पता नहीं आपके मजाक का मयार क्या हो। छुट्टी के दिन यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। वेटिंग मेस में आपको हर सहूलत मुहैया की जाएगी। हम माफ़ कीजिएगा, आप हाईशून में स्टूडेंट की हैसियत से आए हैं। अगर नहीं तब भी कोई हर्ज नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। वो शख्स रुके बगैर बोला और फुदक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वेटिंग मेस किस तरफ है? इस दरवाजे से निकलकर बाएं समझ चलते रहिए। पीले रंग की इमारत वेटिंग मेस है, लेकिन आपको पैदल ही जाना होगा। अदनान इसकी पूरी बात नहीं सुनी। ये शख्स खुद भी पैदल ही मालूम होता था। इमारत के अंदरूनी हिस्से से दूसरी तरफ निकला तो इसका ख्याल इस शख्स के बारे में बदल गया। बिल्कुल ही पैदल नहीं था, बल्कि शायद उसने ठीक कहा था। हाईशून मीलों के इलाके में फैला हुआ था और आसपास कोई इमारत नहीं थी। जगह जगह कोट बने हुए थे, उनके दरमियान पगडंडियां बिखरी हुई थीं। अदनान बाईं समझ चल पड़ा। सुर्ख रंग के पत्थर से बनी हुई एक पगडंडी उसे एक स्टेडियम की तरफ ले गई, जिसका फासला कम अज कम 1 मील था। बड़ी चोट हो गई थी टैक्सी छोड़कर, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय पैदल सफर करने के। वो चलता रहा, लेकिन हाईशून की शान देखकर वो दंग रह गया था। इसकी तरतीब आफाकी थी। इलाकों की तकसीम रंगों से की गई थी। कहीं सुर्ख रंग था तो हर चीज़ सुर्ख थी। यहाँ तक कि दरख्त भी ऐसे मुंतखब किए गए थे जो सुर्ख फूल और सुर्ख पत्ते वाले हों। इमारतों के लिए पत्थरों का खुसूसी इंतखाब किया गया था और उन्हें कुदरती रंग देने की कोशिश की गई थी। बाज़ जगह कुछ बचकानापन सा पैदा हो गया था, लेकिन इन तमाम चीज़ों के हुस्न से इनकार नहीं किया जा सकता था और उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि मिस्टर हाईशून बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और दयानत के साथ अपनी दुनिया तश्कील दी है। बिलाखिर अदनान पीले रंग की इस इमारत के पास पहुंच गया, जिसके अतराफ पीले रंग के खूबसूरत फूल लहलहा रहे थे। ज़मीन पर बजरी की एक रविश बनाई गई थी जो वेटिंग मेस के सदर दरवाजे तक जाती थी और इस पर भी पीले रंग की बजरी नजर आ रही थी। अदनान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ मेस के दरवाजे पर पहुंच गया। शीशे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर का साफ शफाफ माहौल देख उसने सुकून की गहरी गहरी सांसें ली। यह मुकम्मल खामोशी थी। बड़ा सा हॉल था जिसमें चारों तरफ सोफे पड़े हुए थे। अभी वो ये खड़ा सोच ही रहा था कि यहाँ किसी जीरो को तलाश करने के लिए क्या करे कि एक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ और अदनान की आंखें उसे देखकर हैरत से फैल गईं। ये वही सेक्रेटरी था जो एनजे ओलिवर के साथ उसे मिला और जिसने अपनी मालिका का पैगाम अदनान को दिया था। माइकल ने भी अदनान को देखा और चौंक पड़ा। तुम यहाँ भी आ गए मिस्टर बूचर, उसने कहा और अदनान मुस्कुरा उठा। अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो यकीनन। वो इतना ही कह पाया था कि उस दरवाजे से एनजा ओलिवर भी दाखिल हुई। वो हाथ में तौलिया लिए अपना चेहरा खुश करती हुई आई थी। इसने अदनान की तरफ नहीं देखा था, बल्कि वो माइकल को देख रही थी। फिर उसने तौलिया माइकल की समत बढ़ाते हुए कहा, लो इसे रखाओ। और इसी वक्त इसकी नज़र अदनान पर पड़ी थी। उसके हलक से एक चीख निकल गई। तुम यहाँ तक आ गए मिस्टर बूचर, उसने चीखती आवाज़ में कहा। क्या करूँ मिस एनजा, बदकिस्मती मुझे आप तक ले आई है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारी असल बदकिस्मती तो अब शुरू होगी। यहाँ आने का मतलब जानते हो क्या होता है? एनजा ने कहा। नहीं जानता, आप बता दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि आपकी कार का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक घुस आया हूँ, मगर कार आपने कहाँ खड़ी की, नज़र तो नहीं आ रही। अदनान बोला। आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए मिस्टर बूचर। आप आखिर क्यों नहीं समझते कि मिस ओलिवर आप जैसे कम हैसियत इंसान से गुफ्तगू भी नहीं कर सकती। आप खामखा इनका इमेज ख़राब कर रहे हैं। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? मगर अब कुछ नहीं कहा जा सकता मिस्टर सेक्रेटरी। मैं यहाँ आ गया हूँ, मजबूरी है, और क्योंकि मिस ओलिवर यहाँ मुकीम है और बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि तन्हा है, तो मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। कैसा मौका? एनजा ओलिवर ने आंखें निकाल कर कहा। आपकी कुर्बत हासिल करने का। अब आप खुद गौर कीजिए। आपने जिस तरह मुझे इज्जत बख्शी,
اور جس طرح آپ نے میری پوزیشن خراب کر دی، اس کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آپ سے دور رہ سکتا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے نقش پا تلاش کرتا یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ مسٹر بوچر، میں تم سے کہہ رہی ہوں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہارے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں مس اینزا اولیور۔ ویسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، یہ آپ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں؟ کیا یہ سیکٹری بہت زیادہ باعزت انسان ہے؟ یہ بتائیے اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ ڈیڈی نے یقیناً مسٹر مائیکل کو ایک اعلیٰ نسب کا انسان ہونے کی حیثیت سے اپنا سیکریٹری مقرر کیا ہوگا۔ میں نہیں مانتا مس اینزا، اگر مسٹر مائیکل اعلیٰ نسب کا انسان ہوتے تو بھلا انہیں سیکرٹری کی حیثیت سے ملازم رکھا جاتا، انہیں تو کوئی اور عہدہ دیا جانا چاہیے تھا۔ سیکریٹری کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کریں، اور اعلیٰ نسل کے لوگوں سے ایسے کام نہیں لیتے۔ کیوں مسٹر مائیکل، آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک کی موجودگی میں اپنا کوئی خیال ظاہر کرنے سے قاصر ہوں، مائیکل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عدنان کی اس کی آنکھوں میں اچھے تاثرات نہیں تھے۔ عدنان اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اینزا اولیور پریشان ہو کر بولی، دیکھو تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے ساتھ تمہاری موجودگی مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کے آدمی ہو اور کون سی زبان میں تمہیں سمجھایا جائے۔ مجھے سمجھانے کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوگی مس اولیور، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ بھی خاموشی اختیار کریں؟ کیوں مائیکل، کیا خیال ہے؟ میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں میڈم؟ جیسا آپ پسند کریں، مائیکل نے شانے ہلا کر کہا۔ اینزا اولیور عدنان سے کافی دور ایک صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ مائیکل اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تب اس نے کہا، بدقسمتی سے آج یہاں چھٹی ہے، ورنہ ہم مسٹر ہائیشون سے کہتے کہ ہمارے منصب کا خیال رکھا جائے اور فضول قسم کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کہ یہاں ہر نسل، ہر طرح کے لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ میں کہتی تم گیٹ سے کیسے اندر داخل ہوئے؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں میڈم، عدنان نے سوال کیا۔ تو یہ اور کون ہے؟ یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا کہ کیا یہاں کوئی بھی نہیں ہے؟ میرا مقصد ہے اس ویٹنگ میس میں صرف آپ اور مسٹر مائیکل ہیں، نہیں 2-3 ملازم بھی اندر موجود ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے، اس لیے صرف چند ملازم یہاں کی دیکھ بھال کے لیے موجود رہتے ہیں۔ مجھے پورا دن انتظار کرنا ہوگا، کل ہی جا کر کچھ ہو سکتا ہے، مگر پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری موجودگی مجھے ذہنی طور پر پریشان رکھے گی۔ کیا ملازمین نے آپ کے لیے چائے و کافی کا بندوبست نہیں کیا؟ کیا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا پسند نہیں کروں گی۔ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہاں گئی تھیں؟ کیوں، یہ تمہیں بتانا ضروری ہے؟ میں باتھ روم میں گئی تھی، اینزا اولیور نے کہا۔ اوہ شکریہ، میں بھی ذرا باتھ روم میں جانا چاہتا ہوں، عدنان نے کہا اور اس دروازے کی جانب چل پڑا جہاں سے اس نے اینزا اولیور کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا یہاں مل جانا متعدد تفریحات کا حامل ہو سکتا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک لمبی راہداری تھی جو آگے جا کر کھلی جگہ میں پہنچ جاتی تھی۔ عدنان کو اس کا اندازہ نہ تھا۔ راہداری کے دونوں سمت ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے۔ ایک ٹوائلٹ میں جا کر عدنان نے منہ ہاتھ دھویا، وہاں رکھے ہوئے کنگھے سے بال سنوارے اور پھر باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں یوں ہی خیال آ گیا تھا کہ راہداری کی دوسری سمت کا حصہ بھی دیکھے کہ ادھر کیا ہے۔ جب وہ راہداری کے دوسرے حصے میں پہنچا تو اس نے ایک گول دائرے کی شکل میں ایک بہت بڑا صحن پایا، یہاں بھی پھولوں کے تختے لگائے گئے تھے۔ عدنان کو یہ منظر بہت حسین محسوس ہوا۔ اس گول نما صحن کے دوسرے حصے پر ایک چھوٹا سا برآمدہ اور برآمدے میں دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ ان پھولوں کے تختوں کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحات کے بعد اس نے ان میں سے ایک پھول توڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بڑی نفیس خوشبو کا حامل تھا پھول، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ پھول اینزا اولیور کو پیش کرے گا، اس کے بعد اس تفریح سے لطف اندوز ہوگا جو اینزا اولیور اسے مہیا کرے گی۔ لیکن ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کی نگاہیں پھولوں کے ایک اور تختے کی سمت اٹھ گئیں اور دوسرے لمحے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھول ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ تختے سے 2 انسانی ٹانگیں باہر نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 2 پاؤں تھے جو برہنہ تھے اور اس طرح بے ترتیب تھے جیسے پاؤں کا مالک یا تو بے ہوش پڑا ہو یا سو رہا ہو۔ عدنان کی نگاہوں نے ان کا جائزہ لیا اور پھر وہ بے اختیار اس پھولوں کے تختے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بے حس و حرکت چت پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے اور پاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ عدنان کو اس کا تنفس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ چنانچہ وہ بے ہوش شخص کے قریب بیٹھ گیا، اس کے سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دل کی دھڑکن مفقود تھی، سانسوں کی آمد و رفت بند تھی۔ عدنان چونک اٹھا۔ لاش، اس کے ذہن نے نعرہ لگایا اور وہ پریشان نگاہوں سے ادھر دیکھنے لگا۔ اس حسین جگہ یہ انسانی زندگی اس طرح ختم ہو گئی۔ چند لمحات وہ اس طرح بیٹھا کو سوچتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کسی یورپ کی ملک کا باشندہ تھا،
گہرے برون بال، اچھے خاصے خد و خال، اچھا خاصا تنوج پوش، لیکن موت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ گردن وغیرہ پر انگلیوں کے نشانات بھی نہیں تھے، جسم پر کوئی زخم بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چند لمحات وہ سوچتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جائے اور خام خواہ کسی الجھن میں پڑنے سے باز رہے، لیکن دوسرے لمحے ایک اور خیال اس کے ذہن میں سرایت کر گیا۔ مائیکل اور اینزا اولیور بھی ابھی اسی راہداری سے دوسری سمت گئے تھے، تو کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا وہ دونوں اس کے قاتل ہیں اور کسی پراسرار ذریعے سے انہوں نے اسے ہلاک کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اب ان دونوں کو ہال میں ملنا ممکن نہیں۔ ایک لمحے کے لیے عدنان پریشان ہو گیا۔ اس نے لاش کو یہاں چھوڑنا مناسب سمجھا تھا، چنانچہ نیچے جھک کر اس نے لاش کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کا بدن اکڑ گیا تھا۔ اس کا مقصد ہے موت کو کافی دیر ہو گئی ہے، مرنے کے بعد جسم کتنی دیر میں اکڑ سکتا ہے، اس نے سوچا اور اندازہ لگانے لگا۔ اینزا اولیور تو ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آئی تھی عدنان سے صرف کچھ لمحات پہلے، اور یہ اکڑا ہوا بدن یقیناً اسی دوران موت کا شکار نہ ہوا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اینزا اور مائیکل اس کی موت کے ذمہ دار نہیں۔ بہر تو لاش کو اٹھاتے ہوئے راہدار میں پہنچا، پھر سے گزرتا ہوا دروازے تک آ گیا۔ دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھول کے اس اندر دیکھا۔ اینزا اولیور صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، مائیکل اس سے کچھ کافی فاصلے پر موجود تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سن کر دونوں چونک پڑے، اور پھر اینزا اولیور عدنان کے ہاتھوں پر کسی انسانی بدن کو دیکھ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار ابھر آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ عدنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے لاش اٹھا ایک صوفے کے قریب پہنچا اور اس نے بے جان بدن کو صوفے پر لٹا دیا۔ اینزا اور مائیکل متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، دونوں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ دفتن ایک دوسرے دروازے سے دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں میں کافی کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان دونوں نے اینزا اولیور اور مائیکل کو دیکھا اور پھر عدنان کو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نگاہ صوفے پر پڑے ہوئے شخص پر پڑ گئی اور وہ چونک پڑے۔ یہ کون ہے؟ لاش، اینزا اولیور نے جواب دیا، اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی چونک پڑا۔ لاش؟ اس نے متوحش انداز میں کہا۔ ہاں، اور قاتل تمہارے سامنے موجود ہے، اینزا اولیور نے عدنان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے کافی کی ٹرے سنبھال لی، ورنہ شاید اس شخص کے ہاتھ سے گری پڑتی۔ کافی کی ٹرے سنبھالنے کے بعد اس نے ایک سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر دونوں ہی صوفے کے قریب پہنچ گئے جس پر لاش رکھی ہوئی تھی۔ وہ لاش کو دیکھ کر اچھل پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر اینزا اولیور کی طرف رخ کر کے ان میں سے ایک نے کہا، اسے کون لایا یہاں؟ یہ قاتل تمہارے سامنے موجود ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ کیوں مسٹر، آپ اسے باہر سے اٹھا کر لائے ہیں؟ ہاں، یہ پھولوں کے تختوں کی آڑ میں مردہ پڑا ہوا تھا۔ مردہ؟ ان میں سے ایک شخص ہنس پڑا۔ دانت مت نکالو، یہ مردہ ہے، اس کے جسم میں تنفس نہیں، یہ مر چکا ہے اور اس کا بدن اکڑا ہوا ہے، عدنان نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرا آدمی بھی قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا، اور اب اینزا، مائیکل اور عدنان تینوں ہی حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں آدمی کافی دیر تک ہنستے رہے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، نہیں جناب، آپ کو دھوکہ ہوا، غلط فہمی ہوئی، بلا وجہ آپ نے اس بیچارے کو ڈسٹرب کیا۔ کیا بکواس ہے، تم شاید میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ عدنان نے کہا، نہیں، آپ کا کہنا بھی درست ہے، یہ مسٹر کولگن ہے، ہب سے دم کی مشق کر رہے ہیں۔ آج کل میرا خیال ہے وہاں بھی یہ دم روکے پڑے ہوں گے، آپ نے خام خواہ انہیں پریشان کر دیا۔ کیا؟ عدنان نے متحیرانہ انداز میں کہا، اور اسی وقت صوفے پر لیٹو آدمی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کے عضلات میں تحریک نظر آ رہی تھی اور اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہایت بیوقوف ہیں آپ، آخر آپ نے مجھے اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں 3 گھنٹے اسی طرح پڑا ہوا ہوں، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج 7 گھنٹے کی مشق مکمل کر کے ہی دم لوں گا۔ خدا کی پناہ، نہ جانے یہ لوگ کیوں میری جان کو آگے ہیں۔ آج میں اپنی مشق مکمل کر لیتا تو آئندہ نیا کام شروع کر دیتا، لیکن آپ لوگوں نے چھٹی کا دن برباد کر دیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اینزا دوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مائیکل بھی حیران نظر آ رہا تھا، اور عدنان کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی۔ عدنان نے چند لمحات اسے دیکھا اور پھر وہ بھی ہنس پڑا۔ معاف کرنا دوست، واقعی غلطی ہوئی، لیکن تم اس کا اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ میں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہی تمہاری لاش وہاں سے اٹھائی تھی۔ کم از کم تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں مردہ نظر آ رہا ہوں؟ نظر آ رہے ہو نہیں، نظر آ رہے تھے۔ بہر تو اچھا ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ یہ خاتون تو مجھے قاتل قرار دے چکی تھیں۔ عدنان نے اینزا کی طرف اشارہ کیا اور اینزا ہنس پڑی۔ اس کے ساتھ ہی مائیکل کا کہکہ بھی چھوٹ گیا تھا، لیکن مائیکل کی آواز نکلتے ہی اینزا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے سرد نگاہوں سے مائیکل کو دیکھا اور بولی، کیا تو میری ہنسی کے ساتھ ہنسنا چاہیے تھا؟ مائیکل ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔
نہیں میڈم, معافی چاہتا ہوں, سوری, خیال رکھو. اور تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ملازم ہو, کافی لے آؤ, جاؤ اپنا کام کرو پلیز, جاؤ. دونوں کافی لانے والے ملازم ہنستے ہوئے باہر نکل گئے تھے. کالگن صوفے پر بیٹھو احمقوں کی طرح ان سب کو دیکھ رہا تھا. انزا کی نگاہ چاروں طرف سے گھومتی پھر اس پر جا پڑی اور وہ سنبھل گئی. سوری مسٹر, آپ جو کوئی بھی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہو کہ غلط فہمی کی بنا پر یہ صاحب, جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا لیکن جو نسلاً اچھے آدمی نہیں ہیں, آپ کو اٹھا لائے. براہ کرم آپ اپنی مشق دوبارہ شروع کر دیجئے. کالگر نے بری نگاہوں سے ان سب کو دیکھا اور صوفے سے اٹھ کر اسی دروازے سے باہر چلا گیا جس سے عدنان اسے اٹھا کر اندر لایا تھا. اب انزا عدنان کو دیکھ رہی تھی. پھر وہ بولی, تم نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے. آپ ہیں ہی پریشان کرنے کی چیز مس اولیور. ویسے کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی شان نزول کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تم سے مطلب زبردستی پیدا ہو گیا ہے. میں نے تو خود آپ کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی. آپ نے خود ہی اپنے سیکرٹری کو میرے پاس بھیجا اور میری میز پر آ گئی. پھر میں ہائیشون آ رہا تھا تو آپ نے میرا تعاقب کیا اور میں نے تعاقب کیا. جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ انزا نے آنکھیں نکال کر کہا. جی ہاں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نے میرا تعاقب کیا. کہ مسٹر مائیکل تم بتاؤ, کیا تمہاری کار میری ٹیکسی سے بعد میں آگے نہیں نکلی تھی؟ کیا تم نے ٹیکسی کے برابر سے گزرتے مجھے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا, مائیکل آہستہ سے بولا. میری ٹیکسی آگے جا رہی تھی نا؟ ہاں. تعاقب آگے سے شروع کیا جاتا ہے, جواب دیں انزا. یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب پتہ نہیں تھا کہ آگے تم جا رہے ہو, صرف اتفاق تھا. انزا کے انداز میں معذرت آ گئی. سارا قصور آپ کے سیکرٹری کا ہے. عدنان بولا. وہ کیسے؟ انزا چونک کر بولی. مائیکل بھی گھبرا گیا تھا. یہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ مالک کا مزاج کیسا ہے. اسے رات کو اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ آپ میرے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. آخر یہ کیسا سیکرٹری ہے؟ انزا کے نتنے پھولنے پچکنے لگے. اس نے قہرآلود نگاہوں سے مائیکل کو دیکھا. پھر بولی, کہا تھا میں نے پپا سے کہ مائیکل عقل سے پیدل ہے, وہ میرے کام نہیں آ سکتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا, آپ ہنستے ہیں تو وہ ہنستا ہے, آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. کمال ہے, اتنے مغرور خاندان کی عورت اور ایسے بے عقل سیکرٹری کے ساتھ. عدنان ناک چڑھا کر بولا. گیٹ آؤٹ, گیٹ آؤٹ. انزا غرائے ہوئے لہجے میں بولی اور مائیکل گھبرا کر قدم پیچھے ہٹ گیا. سنا نہیں تم نے؟ باہر نکل جاؤ, جاؤ. مگر میڈم, مس اولیور, حد ہو گئی. حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اگر مگر کر رہے ہو. گویا تمہاری نگاہوں میں مس اولیور کی کوئی حیثیت نہیں, عدنان نے کہا. اور انزا مٹھیاں بھینچ کر کھڑی ہو گئی. لیکن دوسرے لمحے سیکرٹری دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. انزا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. پھر اس نے کہا, گستاخ, بدتمیز. 100%. عدنان اس کے قریب بیٹھ گیا. میں فون پر پاپا سے گفتگو کروں گی. آپ کے پاپا آئی لینڈ میں ہی ہیں؟ ہاں, وہ مصروف انسان ہیں لیکن اپنی مصروفیت کے باوجود میرے لیے پریشان رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ میری ذہنی سطح مکمل نہیں. میں ذہنی طور پر اپنی عمر سے چھوٹی ہوں. کہ تمہیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ تو ایک نوجوان خاتون ہیں, بھرپور اور مکمل. تمہارا شکریہ. یہ صرف ان لوگوں کی حماقت ہے. اب دیکھو نا, دادی جان پرانے خیالات کی حامل ہیں. ان کی نگاہ میں لڑکیوں کو پابندی میں رکھنا ضروری ہے. مجھے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دی گئی. مخصوص لوگوں سے ملتی جلتی ہوں. دنیا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. پھر میری ذہنی سطح کہاں سے بلند ہوتی؟ 100%. اور ایک کافی ٹھنڈی ہو رہی. عدنان نے کہا. بناؤ. وہ پرخیال انداز میں بولی. میں؟ عدنان مصنوعی حیرت سے بولا. مجھے بنانی چاہیے. او ہاں, ٹھیک ہی تو ہے. وہ بولی اور اٹھ کر کافی کے برتنوں کے پاس آ گئی. کافی بنائی اور ایک کپ عدنان کو دے کر خود بھی کافی بیٹھ کر پینے لگی. دادی ماں نے میری زندگی تباہ کر دی. ان کے افکار و خیالات. میرے پپا بھی آخر انہی کے پروردہ ہیں. وہ بھی انہی کے انداز میں سوچتے ہیں. صرف ممی روشن خیال ہیں اور ان کی اس روشن خیالی کو سبھی ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کی ممی کسی دوسرے خاندان کی ہے؟ ہاں, ممی کے اہل خاندان لندن میں ہے. وہ جاتی ہوں تو میرے ساتھ نگرانوں کی پوری فوج ہوتی ہے جو پل پل کی رپورٹ رکھتی ہے. اور پھر یہ رپورٹ دادی جان کو دی جاتی ہے. عائشون میں آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی؟ وہ میری ذہنی تربیت کرنا چاہتے ہیں. جو کمی میرے اندر ہے اسے پورا کرنا چاہتے ہیں. جانتے ہو میں نے ان کا یہ فیصلہ کیوں قبول کر لیا؟ دراصل میں بہت چالاک ہوں. میں نے سوچا اس طرح ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے نجات مل جائے گی. وہ ہنس پڑی. اچھا آئیڈیا تھا, عدنان نے کہا. اور پھر بولا, آپ کی نگرانی کے لیے صرف اس سیکرٹری کو بھیجا گیا؟ ہاں, لیکن یہاں فوج نہیں بھیج سکتے تھے. لیکن خدا کی پناہ. وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی. کیا ہوا؟ عدنان نے دلچسپی سے پوچھا. میرے سر پر نصیحتوں کے اتنے انبار لاد دیے گئے ہیں کہ نیم پاگل ہو گئی ہوں. اس سے نہ ملنا, یہ نہ کرنا, کسی اور کی ذات کے انسان سے. وہ بولتے بولتے رک گئی. اس کی آنکھیں کسی خیال سے پھیل گئیں. پھر وہ عدنان کو گھورنے لگی. تم میرے ساتھ بیٹھے کافی پی رہے ہو؟ یہ کافی میں نے تمہیں بنا کر دی ہے.
رکھ دو کافی کی پیالی نیچے رکھ دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ عدنان نے اطمینان سے کافی کی پیالی چند گھونٹوں میں خالی کی اور پیالی میز پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوچڑ فیملی خود بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اگر میرے خاندان کو پتہ چل جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا ہے تو مجھے خاندان سے نکال دیا جائے گا۔ کیا سمجھتی ہو تم میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں؟ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ باہر مائیکل بری سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ عدنان اسے دیکھ کر ہنس پڑا اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہائی شون اس کے لیے ایک بہترین جگہ ثابت ہوگی۔